आउट ऑफ 10 आप पाकिस्तानी निज़ाम को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? देखिए, मेंटल हेल्थ को पहचानना तो बिल्कुल इस तरह ज़रूरी है जैसे इंसान को अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, आप दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? वो हज़रत अली का कौल है ना कि इतने नरम ना बनो कि निचोड़ लिए जाओ बिल्कुल। और इतना सख्त ना बनो कि तोड़ दिए जाओ। अच्छा, उस्ताद और तलबा के दरमियान ताल्लुक कैसा होना चाहिए? है जिसमें होप फॉर ऑल स्कूल सिस्टम में बच्चों को तालीम मुफ्त फराहम की जाती है, ज़ीरो फ़ी के साथ। आपके ख्याल में तालीम का मकसद क्या है पाकिस्तान में? आप ये यूं ज़रूर पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि मैंने ये जो गरीब बच्चों का काम है, जो अभी जो मैं रिसेंटली काम कर रही हूँ, वो मैंने किससे मुतासर होकर किया। अच्छा, पाकिस्तान में सुसाइडल रेट्स और स्ट्रेस रेट्स आप क्या समझती है, किस हद तक है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट आरिफ शाह। नाज़रीन, एक ज़बरदस्त, दिलचस्प, धमाकेदार और बेहतरीन एपिसोड के साथ फिर हाजिर हुए हैं आप सबके खिदमत में। नाज़रीन, आज का जो हमारा एपिसोड है हमेशा की तरह दिलचस्प, धमाकेदार और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट है इस वक्त मौजूद है, अंदरूनी सिंध से तशरीफ़ लाई है, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है कराची, ख़ास इस पॉडकास्ट के लिए और आगाही प्रोवाइड करने के। तो इनका मैं शॉर्ट इंट्रो करवा लेता हूँ, उसके बाद जो है स्ट्रेट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जो मोहतरमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, रबिया मिर्ज़ा इनका नाम है और एजुकेशनिस्ट है, मेंटल हेल्थ ट्रेनर है और बहुत सारी फीमेल्स का हौसला भी है। तो उम्मीद करता हूँ एपिसोड आप लोग को पसंद और बेहतरीन लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपने हमें यहाँ ज्वाइन किया फ्रॉम सक्कर टू कराची। ठीक। अच्छा, सबसे पहले व्यूवर्स को बताएं कि किस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर आपने करियर परस्यू किया एजुकेशन की फील्ड में? मैंने बेसिकली किसी से मुतासर होकर तो नहीं किया था। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं गुज़िश्ता 25 साल से एजुकेशन की जो प्रोफेशन है उससे वाबस्ता रही हूँ। आप ये यूं ज़रूर पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि मैंने ये जो गरीब बच्चों का काम है, जो अभी जो मैं रिसेंटली काम कर रही हूँ, वो मैंने किससे मुतासर होकर किया। तो उसमें बेसिकली एक ख्वाब था, एक मिशन था। वो ये था कि मुझे ऐसे बच्चे, ऐसा महरूम तबका जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, वो बच्चे जो किसी महरूमी की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, मुझे उनके लिए कुछ करना था। तो तब मैंने उनके लिए एक इदारा बनाया और ये काम शुरू किया। सही है, ठीक है। अच्छा, जो आपका इदारा है होप फॉर ऑल, वो क्या रोल अदा करती है एजुकेशन की दुनिया में? होप फॉर ऑल एक निजी तंजीम है जिसको हम और गैर सरकारी और नॉन प्रॉफिट हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमने सक्खर में एक स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल से इनिशिएट किया और अब जो है वो एक एलिमेंट्री स्कूल है जिसमें होप फॉर ऑल स्कूल सिस्टम में बच्चों को तालीम मुफ्त फराहम की जाती है, ज़ीरो फ़ी के साथ। हम कोई चार्ज नहीं करते बच्चों से। और उसके अलावा जो है हम बच्चों को तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी इन्वॉल्व करते हैं। उनके लाइफ स्किल्स और उनके अदर स्किल्स के साथ साथ उनको एम्पावर करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छे शहरी बन सकें। सर, अभी आप व्यूवर्स को बताएं कि होप फॉर ऑल को फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए, होप फॉर ऑल सक्खर की एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, एक एरिया है न्यू पेंट का, वहाँ पर एक स्कूल इस्टेब्लिश किया है होप फॉर ऑल ने। एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पर 300 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और शाम में जो है हम ऐसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं जो किसी भी वजह से उनकी एज हो गई है लेकिन किसी भी वजह से वो स्कूल नहीं दाखिल हो पाए। ऐसे बच्चों को हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत हमने सेंटर बनाया है, उन बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं जो बड़े बच्चे हैं। और जहाँ तक आपका फंडिंग का सवाल है तो उसमें हमने स्टार्ट तो ये फैमिली से ही किया था। हमारी मेन डोनर मेरी फैमिली ही है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी के दूसरे लोग भी हमें
سپورٹ کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں. بالکل ڈونیٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. کراچی سے کافی لوگ ہیں, سکھر سے ہیں, ہماری کمیونٹی ہے, مل جل کر جو ہے ہم اس اس سسٹم کو کو چلاتے ہیں. چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل, ماشاء اللہ آپ زبردست کام کریے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو جی. اچھا, آپ کے خیال میں تعلیم کا مقصد کیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم کا مقصد کیا ہے, تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ پاکستان میں تعلیم کا مقصد صرف لکھنا اور پڑھنا آنا ہے, ڈگری لینا ہے, بس یہی مقصد ہے. لیکن اب مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ کافی گورنمنٹ نے بھی اور لوگوں نے بھی, جو عام لوگ ہیں, جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اس کانسیپٹ کو اب پیچھے کر چینج دیا. کرنے کی کوشش کی ہے صحیح. کہ تعلیم کا مقصد صرف لکھنا اور پڑھنا نہیں ہے. تو پاکستان میں تو بیسیکلی جو بیسک کانسیپٹ ہے ایجوکیشن کا, اسکولز میں آپ اسکولنگ سسٹمز دیکھیں, کالجز دیکھیں, یونیورسٹیز دیکھیں, کیوں جاتے ہیں اسٹوڈنٹس, کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے, بالکل. ان کو لکھنا پڑھنا آنا ہے, ان کا جو وہ ہے ایک کریکولا ہے, وہ اس کے اکارڈنگلی پڑھتے ہیں اور بس اس ڈگری لیتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ, ان کا گول اچیو ہو جاتا ہے. بالکل, مینس پاکستان میں یہ چیز ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ اب چینج اب بہتری کی طرف چینج ہو رہا ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ صرف ڈگری لینا کامیابی راستہ نہیں ہے. کا راستہ نہیں ہے, ٹھیک, کامیابی کا راستہ صحیح, ٹھیک نہیں ہے. ہے. اچھا, اسٹوڈنٹس کو, طلباء کو صلاحیتوں میں ان کو پہچاننے میں آپ لوگ کیسے مدد کرتے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ دیکھیں, سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو جب آپ ایک کلاس روم میں ہوتے ہیں, ایک ٹیچر ہوتا ہے یا اسکول کی مینجمنٹ ہوتی ہے, تو کلاس میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں, 20-25 بچے ہیں, تو ہر بچہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, بالکل اس کا بالکل. ایک الگ آئی کیو لیول ہوتا ہے, بالکل. اور ہر بچے کے اپنے اپنے ادر اسکلز ہوتے ہیں. کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ لکھنے اور پڑھنے میں زیادہ اچھا ہے یا وہ ٹیچر کو زیادہ اچھا فالو کر رہا ہے, وہ ایکٹیو ہے اور باقی بچے ڈل ہیں. تو ہم بیسیکلی یہ کرتے ہیں کلاس رومز میں کہ ہم بچوں کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. لائک ہمارے مقابلے ہوتے ہیں, ہم فائن آرٹس کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, ہم میتھمیٹکس کے مقابلے کرواتے ہیں, ہم سائنس کے پزلز کرواتے ہیں, جس کے اکارڈنگلی ہمیں بچوں کے انٹرسٹ کا اور ان کا جو اسکل ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا, یہ بچہ جو ہے یہ اس کیٹیگری ہاں, میں اس آتا ہے, اچھا اس کا یہ اسکل اچھا ہے, اور اس بچے کا یہ اسکل اچھا ہے. تو اس طرح بچوں کی ان کا جو ایز پر دیئر اسکلز اینڈ ایز پر دیئر نالج ان کی کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ اپنے اسکول میں کون سا رول ادا کرتی ہیں, ایز اے ٹیچر اور پرنسپل, ہیڈ ماسٹر؟ میں پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں آپ مجھے, اور میں مینٹور بھی ہوں, میں انسٹرکٹر بھی ہوں, میں ٹرینر بھی ملٹی ہوں, میں ٹیلنٹڈ کہہ سکتے آرگنائزر بھی ہوں, ہیں. میں مینیجر بھی ہوں, سب ساری کچھ. چیزیں کر رہی ہوتی ہوں. لیکن میرے ساتھ الحمدللہ آئی ایم ناٹ الون دیئر, میرے ٹیچرس, ساتھ ایک ٹیم ہے, اسٹاف. ایک بہت اچھی ٹیم ہے. ہم مل کر اس سارے سسٹم کو بہت افیکٹولی چلا رہے ہیں, اور ہمیں بڑے اچھے ریزلٹس بھی مل رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اور جزائے خیر دیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو کا پچھلا سال دیکھتے ہیں, جب وہ ہمارے پاس انڈکٹ ہوتے ہیں, اور ہم ان کی ابھی کی سچویشن پروگرس دیکھتے ہیں, اپڈیٹ پروگرس ہوئی ہے, دیکھتے ہیں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. چیزیں اپڈیٹ ہو جاتی ہے تو بندہ خوش ہو الحمدللہ, جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, میری اکیلی کی ایفرٹ نہیں ہے, اس میں ٹیم ایفرٹ, اسٹاف ایفرٹ. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, استاد اور طلباء کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے کا تو تعلق یہ ہوتا تھا نا عارف کے, مجھے یاد ہے پرانے دور میں اپنا بھی دور یاد کروں کہ ہمیں مطلب کوئی غلطی کرتے تھے تو ٹیچر ٹاک سے تھپڑ لگا دیتی تھی, یا بلکہ اسٹک جو ہے اسٹک وہ مارتی ٹیبل تھی وہ. کی, ٹیچر کی ٹیبل پر اسٹک کا ہونا جو ہے نا, وہ ایک خوف کا علامات. خوف کی نشانی تھی کہ ہاں ڈنڈا رکھا ہے تو ماریں سیدھا گے, رہنا ہے. بالکل صحیح. لیکن اب جو ہے اس کو بالکل ہم نیگلیکٹ کیا ہم نے. بالکل اس کو ہم نے اس کانسیپٹ کو ہی نل اینڈ وائٹ کر دیا ہے. تو ٹیچر بچے کو بنانے میں نا مین کردار جو ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, ماں جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتی ہے نا اسکول, تو وہ اپنے ٹیچر کے بھروسے پر چھوڑ کر جاتی ہے. تو ٹیچر اس وقت ماں بھی ہوتی ہے اس ماں بچے کا رول کی, بھی ادا کر رہی ہوتی ٹیچر اس کی فیسیلیٹیٹر بھی ہوتی ہے, بالکل. ٹیچر اس کی مینٹور بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ٹیچر ایٹ اے ٹائم کلاس روم میں بہت سارے رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ٹیچر بچوں کی دوست بھی ہوتی ہے, اس کو بننا پڑتا ہے. اگر وہ بچوں کا دوست نہیں بنے گی نا
تو وہ اپنے گول اچیو نہیں کر پائے گی. تو ٹیچر کو بہت فرینڈلی, بہت ایزی گوئنگ, سختی بھی, میں یہ نہیں کہتی کہ اتنے نرم بن جائے, وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ لیے جاؤ اور اتنا سخت نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ. تو اتنا ایسے نہیں ہوتا, آپ کو جو ہے وہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. لیکن بچے معصوم, بڑی معصوم کلیاں ہیں, یہ بہت پیارے پھول ہیں, ان کو بہت نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا, آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہوپ فار آل, اس میں آپ مطلب سیکنڈری لیول تک ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں یا ہائر بھی اس سے؟ ابھی تک تو ہم نے سیکنڈری اسٹارٹ کیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر مینٹل ہیلتھ کی طرف بھی آتے ہیں ہم. پاکستان میں تعلیمی نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا تعلیمی نظام کی ذمہ داری کسی ایک شخصیت کے کندھے پر نہیں ہے. اس میں پیرنٹس کی انوالومنٹ بھی ہے, اس میں مدرسہ کی انوالومنٹ بھی ہے, اس میں ماں باپ کی تو میں نے کہہ دیا, اس میں اسکول کی انوالومنٹ بھی ہے, اور اس میں جو بچے کے ارد گرد اس کے محلے دار, اس کے رشتے دار, اس کے بہن بھائی, ان سب کا رول ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, کہ سب کا رول ہوتا تھا تو بچہ کہیں پہنچ جاتا تھا نا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی تعلیمی نظام کی بات کریں گے تو دیکھیں بہت ریفارمز آ رہی ہیں ایجوکیشن میں, بڑی اچھی ریفارمز آ رہی ہیں. ہمیں وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے کلاس رومز کو فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اسکولز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اسکلڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, میں کوشچن کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر مینٹل ہیلتھ پہ آتے ہیں. آؤٹ آف 10 آپ پاکستانی نظام کو 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے؟ دیکھیں, اس وقت تو یہ آپ نے بڑا ایسا سوال کیا ہے, میں بیسیکلی بہت کم اگینسٹ بولتی ہوں, لیکن اگر آپ مجھ سے آؤٹ آف 10 کی بات کریں تو 5% بھی نہیں ہے. 5% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپ گریڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں, ہم پتہ ہے, ہم دیکھتے ہیں ایسے اسکولس کو, ایسی یونیورسٹیز کو اور ایسے کالجز کو جو بہت ہائی فیس لیتے ہیں, بہت ہائی فی لیتے ہیں. تو وہ کتنے لوگ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ 50% بھی نہیں. اس سے بھی کم ہے, اس کافی سے کم ہے, بہت کم ہے بہت ریشو. کم ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایک سسٹم جنریٹ کیا ہے, انہوں نے اس لیول تک جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن کے اور فیسلٹیز ہیں وہ انہوں نے اپنے اداروں میں پرووائڈ کیے. لیکن ان فیسلٹیز تک ہمارا عام بچہ کب پہنچ رہا نہیں ہے؟ پہنچ سکتا, نہیں پہنچ رہا نا. تو سرکاری ادارے یا جو نیم سرکاری, جو چھوٹے اسکولز ہیں, جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں, جو چھوٹے کالجز ہیں, وہاں پہ بھی کوئی خاص وہ نہیں ہے جو فیسلٹیز ہے یا ریفارمز ہے. تو اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو 50% بھی نہیں ہے, 5% بھی میں نہیں کہوں گی. ٹھیک ہے, اپ گریڈ ہوگا انشاءاللہ بھائی. انشاءاللہ. میں وہ دیکھیں, میں تو ہوپ فار آل ہوں, ہوپ فار ٹھیک ہے, تو میں امید تو ہے, نا امید ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک, تو امید ہے. ہم وہ وقت دیکھیں گے, وہ کہتے ہیں نا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, پاکستان گرو کرے گا. انتظار رہے گا. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. تو جب سب مل کر کریں گے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہی جائے گا ہوپ ہو انشاءاللہ. جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, ہم ہوپ فار آل کی بات کر لیتے ہیں. مینٹل ہیلتھ پر کیسے کام کروا رہی ہے اور کیا کام کر رہی ہے؟ ہوپ فار آل 2020 سے اصل میں ہم نے کام تو شروع کیا تھا بچوں کو پڑھانے کا نا. ٹھیک ہے, یہ مینٹل ہیلتھ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ سوال تو یہ تھا نا. مینٹل ہیلتھ بھی ضروری ہے پڑھاتے وقت. ایگزیکٹلی, کہ جب ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کے بالکل ساتھ ہم مینٹل ہیلتھ اپوزٹ, کی بھی بالکل بات کرتے ہیں. بالکل زبردست. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ اپنے گولز اچیو کر پائیں گے, جو آپ نے ایجوکیشن کے لیے سیٹ کیے ہیں, کہ اچھی ایجوکیشن پرووائڈر کے طور پر آپ نے جو سیٹ کیے ہیں. تو ہم نے ہوپ فار آل نے سب سے پہلے جو مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنی شروع کی وہ ہم نے اپنی مدرس کو لیا, مطلب ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی مدرس کو لیا. ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھے, چھوٹی چھوٹی الجھنیں پوچھیں. بڑا غریب طبقہ ہے جس کو میں سرو کر رہی ہوں, بڑی مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے. تو ان کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی, ہمارے گھر کا کرایہ کہاں سے بھرا کہاں سے جائے ملے گا, بالکل. ہمیں کپڑا کہاں سے ملے گا. ان کو اس سے غرض نہیں ہے بچہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیسا پڑھ رہا ہے نا. تو ان خواتین سے بات کر کے ان کی ذہنی الجھنوں کا جب
پتہ چلا تو پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا جو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، بالکل اس کے اوپر کام کیوں نہ شروع کریں. اور پھر ہم نے مدر کاؤنسلنگ اسٹارٹ کی اپنے ادارے میں، اور ہمیں اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ملے، بڑے اچھے ریزلٹس ملے. پھر ہم یونیورسٹیز میں گئے، آئی بی اے یونیورسٹی سکھر میں ہم نے اپنا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک سیشن کیا، انٹریکشن شو. کویسچن آنسر اوپن سیشن تھا ہمارا. اس کے بعد ہم نے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی میں جو ایگزامز اسٹریس ہوتا ہے یونیورسٹی میں، بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے سیشن کیا. پھر تیسرا ہم نے ابھی ریسنٹلی اروڑ یونیورسٹی سکھر میں ہم نے سیشن کیا، جس میں وہ اسٹگما جس میں عام یوتھ، آپ کے جیسے نوجوان لڑکے اسٹریسز کا شکار ہوتے ہیں لیکن بولنے سے گھبراتے ہیں، اسٹگما کیونکہ آ ان کو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے سامنے بولوں گا تو مجھے کوئی پاگل کہے گا، تو یہ تم تو پاگل ہو، نفسیاتی مریض ہو. تو ہم نے اس کے اوپر ایک سیمینار کیا اروڑ یونیورسٹی سکھر میں. تو ہوپ فار آل جو ہے اس طرح اویئرنیس چیزیں ہائی لائٹ کیمپینز. کر رہی ہیں. جی زبردست، بالکل، بالکل جی زبردست. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، آپ کی نظر میں مینٹل ہیلتھ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے مینٹل ہیلتھ کو پہچاننا تو بالکل اس طرح ضروری ہے جیسے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے نا. تو جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ چاہے وہ آپ کی فیملی ہو، ہم سب سے پہلے تو فیملی کی بات کرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم سارا بالکل. دن رہتے ہیں. تو اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں یا آپ کا اسپاؤس ہے، اگر وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرے گا بالکل کر رہے گھر کے اندر، جس سے سب کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی. ہیں. تو مینٹل ہیلتھ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ریڈ آؤٹ کرنا، فگر اس آؤٹ کو کرنا. بالکل ریزن کیا ہے، کازز کیا ہیں، اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں، تو یہ تو بہت سورٹ آؤٹ امپورٹنٹ. کرنا ہے. بالکل چیزیں سورٹ آؤٹ. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. بہت اچھا، امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں سوسائڈل ریٹس اور اسٹریس ریٹس آپ کیا سمجھتی ہے کس حد تک ہیں؟ بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. پھولوں جیسے لڑکے، پھولوں جیسی لڑکیاں، جوان بچے، ماں باپ کتنی مشکلوں سے ان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے. خواب دیکھے ہوتے ہیں نا ماں باپ نے، خواب دیکھے ہوتے ہیں اپنی بالکل. اولاد کو لے کر. اور پھر جب ان کے پیارے اس طرح سے ان کی اولاد یہ سوسائڈ کی طرف جاتی ہے تو پھر آپ، وہ تو ایک درد ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کا ایک لاس ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور کتنا بڑا درد ہے عارف، کہ وجہ کیا تھی جو انہوں نے سوسائڈ کی. ریزن کیا تھے؟ دیکھیں یہ بڑا عذاب ہے، یہ بڑی اذیت ہے. تو بالکل بڑھتا بالکل. جا رہا ہے، کہاں کم ہو رہا ہے. دیکھو کیسے ہم سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیسے کم کر سکتے ہیں، کمی اس کیسے لا کو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بہت سارے کازز ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں. سب سے پہلا جو کاز ہے، جو فیکٹر ہے، وہ ہے ہمارے ملک کی معاشی حالت. مین ریزن ہے. لڑکا پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کو تو بچپن سے یہی کہا جاتا ہے تم گھر کو تم نے سنبھالنا ہے. پڑھو گے ٹھیک ہے، لکھو گے. وہ بیچارہ بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی قابل بنتا ہے کہ مجھے اب کہیں جاب ملے گی، جو اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنے سارے پڑھے لکھے لڑکے ہیں جو ٹیکسی چلا رہے ہیں، جو رکشہ چلا رہے ہیں. تو بالکل. وہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، جو چھوٹے بچوں سے آپ ابھی سے اسٹارٹ کریں، جو ہماری ابھی کی جنریشن ہے اسکولز میں جو پڑھ رہی ہے، پرائمری اسکولز کی میں بھی فی الحال بات کر رہی ہوں، وہاں پر بچوں کا کمپیریزن بڑھتا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، بالکل. اپنے فرینڈس کے ساتھ، کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے فادر یہ کرتے ہیں میرے فادر نہیں کرتے. تو جب یہ کمپیریزن بڑھتا ہے نا تو یہ اسٹریس بھی بڑھتا ہے. پھر جب اسٹریس بڑھتا ہے تو بچے جو ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے، ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، پھر وہ اور غلط حرکتیں کرتے ہیں. اسی طرح سے یہی اسٹریسز جب گرون اپس میں ہوتا ہے تو پھر ان کو وہ کہتے ہیں میں کہاں جاؤں، نہ نوکری مل رہی ہے، نہ میرے پاس فیسلٹیز ہیں، نہ میری کوئی عزت ہے، نہ میری کوئی پہچان ہے. پھر ہمارے یہاں بلنگ ہوتی ہے، لوگ تانے دیتے مینٹلی ہیں. بلنگ. بالکل. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو ایک ہی آپشن نظر آتا ہے، سوسائڈ کا اس میں. بس ٹھیک پھر ہے. وہ اس طرف جاتا ہے. یہ کسی چیز ہے مطلب جو پس منظر ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور چیزیں سارٹ بالکل، آؤٹ کرنی یہ چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ بہت ہے. بالکل امپورٹنٹ ہے. بالکل زبردست. اچھا ربی، میں آپ سے لاسٹ کوسچن کرتا ہوں، اس کو اچھے سے ریپ اپ کرتے ہیں، کافی ٹائم لے لیا میں نے آپ کا بھی.
حسینی بلڈ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, کیا رائے رکھتی ہیں آپ حسینی بلڈ بینک کے بارے میں؟ حسینی بلڈ بینک کی میں نے بہت ساری برانچز کراچی میں دیکھی ہیں, اور 2021 میں جب میرے بابا بیمار ہوئے اور ہی واز ان کراچی, اوکے تو ہمیں بھی بلڈ کی, اس زمانے میں ہی واز اے کینسر پیشنٹ, اوکے تو ہمیں بھی بلڈ کی بڑی ضرورت پڑی تھی, اور ہم نے حسینی بلڈ بینک سے ہی کانٹیکٹ کیا تھا, اور انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا. بہت اچھا کام کر رہے کیسا ہیں, پازیٹیو رسپانس آیا بہت تھا؟ اچھا جی. کام کر رہے ہیں. اور اس کا تو نام اتنا اچھا جس نے بھی رکھا ہے حسینی, تو وہ تو نام, وہ کہتے ہیں نا اس میں بامسمہ, تو بالکل وہ یہ تو وہ ہے کہ نام ہی اتنا اس کا اچھا ہے کہ اچھا یہاں سے رکھا. لوگوں کو فیض ہی ملنا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے, میری زبردست. دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو اور ترقی دے اور یہ اور اچھا ڈیلیور کر ٹھیک سکے ہے, سوسائٹی زبردست, میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا تو ناظرین, یہ تھی آج کی ہمارے زبردست اور موٹیویشنل گیسٹ ربیہ مرزا. ایجوکیشنسٹ بھی ہے, مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ بھی ہے. ایپیسوڈ اینڈ تک دیکھیے گا, کافی عمدہ اور زبردست ہوا ہے آج کا ایپیسوڈ. کافی وہ چیزیں جو نیگلیکٹ ہوئی ہے آج کل کے دور میں, تو وہ ساری چیزیں آج کے ایپیسوڈ میں ہائی لائٹ ہوئی ہے. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں اب ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگلے ایپیسوڈ کے لیے مجھ سے جڑے رہیے گا, میری ٹیم سے جڑے رہیے گا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف شاہ.